बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रहबर रहनुमा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपको हम दिखाएंगे कि खान साहब ने एक बाकायदा मुहिम का आगाज़ किया है जिसमें ये पीटीआई की मेंबरशिप करेंगे। पीटीआई की मेंबरशिप का एक आप समझ लें कानूनी और एक ऑर्गेनाइजेशनल एक सिस्टम का सेटअप करने जा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मगरबी ममालिक में पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे ही चलती हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से जो ओहदेदारान हैं उनकी सिलेक्शन होती है, फंड को मैनेज किया जाता है, और बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं जो छोटे लेवल पे होते हैं वो भी उन्हीं मेंबर्स के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। और जैसा कि खान साहब को भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ कि वो कितने मेंबर्स लोगों के कहने पे उनको टिकट दिए और वो लौटे और ज़मीर फरोश निकल आए। तो इस तरह से इस चीज़ का सद्देबाब हो सकेगा क्योंकि मेंबर्स खुद ही अपना एक लीडर छोटी सतह पे एक लीडर सेलेक्ट करते हैं, और उस लीडर पे बाकी तमाम मेंबर्स को एतमाद होता है, और वो कंपटीशन के साथ ऊपर आता है कि उसने क्या खिदमत की, कैसा वो बंदा है, करैक्टर का है, उसकी क्या रैपो है मोहल्ले में, अपने इलाके में। तो ये सब चीज़ें अब बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करने जा रहे हैं। और खान साहब का विज़न देखें, अपने लिए नहीं, इस वक्त के लिए नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक एक तंजीम बनाने जा रहे हैं, एक जो मेरिट पे काम करे। खैर, बात लंबी हो जाएगी, तो चलिए आपको सुनाते हैं खान साहब की इस मुहिम का आगाज़ का पैगाम। एक नई मेंबरशिप कैंपेन का आगाज करें। अभी भी पार्टी के अंदर 27 लाख मेंबर्स हैं इस पार्टी के। कोई पाकिस्तान में पार्टी नहीं है जो इसके कहीं करीब भी हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस तादाद में बहुत बड़ा इजाफा होगा। जैसे हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ इमरान खान साहब जा रहे हैं तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं, और वो भी पुराने भी जलसे इमरान खान के रिकॉर्ड थे और नए जलसे उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और नजर आ रही है मुल्क के अंदर बेदारी। तो ये बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है मेंबर बनने का। राब्ता नाम की आपने ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है। आपको हुआवे पे हो, आईफोन पे हो, गूगल प्ले स्टोर, जो भी आप फोन इस्तेमाल करते हैं उससे आप जाके बड़ी आसानी से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद वहां पर अपने मेंबर बन सकते हैं। इसी के जरिए आप तक चेयरमैन के और पार्टी के पैगाम भी पहुंचाए जाएंगे, और हम मेंबर्स की आवाज भी सुनना चाहते हैं। तो इसके अंदर ये दो रोया कम्युनिकेशन का जो है वो निज़ाम मौजूद है, और इससे हमें आसानी होगी ताकि अपने हमारे तरीके इंसाफ के जो मेंबर्स बनेंगे उनकी राय जो है वो भी पार्टी लीडरशिप तक और चेयरमैन तक पहुंच सके। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इसके ऊपर इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और चेयरमैन साहब आपको बता दें, हमने तो सुबह ऐसी ट्वीट्स की नहीं सिर्फ बताने के लिए कि अभी आप लॉन्च करेंगे, उससे पहले ही चंद घंटे के अंदर 20,000 नए मेंबर्स बन चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जिस तरीके से आप हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो ये मेंबरशिप का भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉम से डायरेक्टली बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फिर से आप अपनी सारी टीम को जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये ऐप डेवलप की है, और ये जो सारा इसका बड़ा लंबा मुश्किल प्रोसेस, क्योंकि इसमें जब भी हम ये आज जब लॉन्च करेंगे तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि एकदम लोड पड़ेगा और इसमें मसले आएंगे, लेकिन ये एक पार्टी को इदारा बनाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। देखिए, मैं तहरीक इंसाफ को वो पार्टी बनाना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान में हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया से ये चलती जाए पार्टी, और ये फिर एक ऐसा इदारा हो जिसके अंदर मेरिटोक्रेसी हो। वो मेरिटोक्रेसी यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर हमारी पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ी तो मेरिटोक्रेसी नहीं है। फैमिली पार्टीज हैं, बाप जनाब प्राइम मिनिस्टर बन गया, बेटा चीफ मिनिस्टर बन गया, तो मेरे ख्याल में और भी रिश्तेदारों को सारी जगह डाल दें। जिस तरह और मुल्क के अंदर कोई किसी में कैपेबिलिटी नहीं है, और उसी तरह दूसरा भी खानदान वो भी बैठा जी, यहाँ पे खान साहब तंज कर रहे हैं, ये जो बैठे हुए हैं चोर करप्ट डाकू लोग, कब्जा किया हुआ है, हर चीज़ पे कब्जा करते चले जा रहे हैं। वो सारे रिश्तेदार अंदर। मैं चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ वो पार्टी बने, वो एक इंस्टीट्यूशन बने पाकिस्तान में जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरिट। दुनिया के अंदर जो मुल्क तरक्की करता है उसके अंदर जो मेरिट का निज़ाम है वो बेहतर होता है, तो इसलिए तरक्की करता है। एक छोटी सी मुल्क है न्यूजीलैंड, अगर उसकी 50 लाख की सारी आबादी है, अगर वो पाकिस्तान को क्रिकेट में हरा देता है तो 22 करोड़ लोगों को, इसका ये मतलब नहीं कि टैलेंट नहीं है, इसका मतलब कि हमारी जो मेरिट ऊपर टैलेंट को ऊपर लाने का वो सिस्टम नहीं है।
یہی پالیٹکس میں ہے کہ وہی خاندان آ جاتے ہیں, وہی لوگ جن کی میرٹ ہو یا نہ ہو کیونکہ ان کا خون کا رشتہ ہے. اور جو ساری جو وجوہات تھی کہ جمہوریت اوپر چلی گئی اور بادشاہ نیچے چلے گی, اس کی ساری وجہ میرٹ پہ آ جاتی ہے, کیونکہ ڈیموکریسی جتنی بہتر ہو اتنی زیادہ میرٹوکریسی ہے. جو بادشاہ ہے وہ صرف خون کے رشتوں کے اوپر ہوتی ہے, اس لیے وہ پیچھے رہ گئی دنیا میں. تو چائنا بھی اگر آج آگے بڑھا ہے تو ان کا جو میرٹ کا سسٹم ہے وہ شاید ڈیموکریسی سے بھی بہترین ہے. ان کی جو کمیونسٹ پارٹی سارے ملک کا میرٹ اوپر لے آتی ہے. تو ہمارا جو مقصد ہے اس کا نمبر 1 ممبرشپ, اور پھر اس کے بعد نمبر 2 تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانے کی کوشش کریں اور اس ادارے کے اندر پارٹی کے اندر الیکشنز کروائے جائیں. ہم نے واحد پارٹی ہے جس نے 2 دفعہ پہلے بڑا الیکشن کیا, اس کے اندر ہمیں بڑے پرابلمز آئے کیونکہ پاکستان میں تو کسی نے پارٹی کے اندر اس طرح کا بڑا الیکشن کروایا نہیں. پھر دوسری دفعہ ہم نے کوشش کی, لیکن جو ہم نے وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا تھا جب اس کو آزمایا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر بہت بڑے پرابلمس ہیں, تو پھر ہم نے الیکشن نہیں کیا. لیکن ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا, جس طرح ابھی اسد نے بتایا 27 لاکھ کا ہمارا ممبرس کا ڈیٹا آلریڈی ہے ہمارے پاس. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی رابطہ ایپ کے اوپر اب سب ممبرس بنیں, اور جنہوں نے پارٹی جوائن کرنی ہے, اور خاص طور پہ جو پاکستان کی یوتھ ہے, نوجوان ہے, میں چاہتا ہوں کہ اب سب اس میں اس پارٹی کے ممبر بنیں. اور وہ اس سے پھر ہم ماڈرن ٹیکنالوجی سے بڑی فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. ایک بار ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے تو ہم پھر اس کو بریک ڈاؤن کر کے نیچے حلقوں کے اندر لے جائیں گے. ہم نے جب ٹکٹ دے رہے ہو اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہوگا. ہم ڈبل چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے ممبرس کس کو چاہتے ہیں ٹکٹ ملے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک پارٹی کا ہماری 2018 میں بھی 2013 میں بھی ایک بڑے مشکل تھا کہ ایک دم 700-800 ٹکٹ دے, اور پھر ہمارے کیسے ویریفائی کریں کہ یہ جو لوگوں کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں یہ میرٹ پہ ہے یا نہیں ہے. اور ہمیں بڑے پرابلمز آئے. مجھے پتہ ہے کہ ہم نے کئی جگہ بڑے غلط ٹکٹس دے کے اپنا نقصان کروایا بہت بڑا. تو اب اس سے انشاءاللہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا پھر ہم اس کو بریک ڈاؤن کر دیں گے. حلقوں کے اندر بھی ہم اپنے پھر ممبرز سے ان کی رائے لے لیں گے کہ ہمارے ممبرز, اور وہ سب سے امپورٹنٹ رائے اپنے ممبرز کی ہوگی, کیوں آپ کے ممبرز سوچ رہے ہوں گے ایک طرح کہ ہم کس طرح کا کینڈیڈیٹ چاہتے ہیں, کیونکہ آخر میں تو انہوں نے ووٹ بھی دینی ہے, انہوں نے ورکر بھی بننا ہے, انہوں نے جا کے پولنگ اسٹیشنز کو بھی بین کرنا ہے. تو ہمارے پاس ہر قسم کا ڈیٹا آ جائے گا, الیکشن لڑنے کا بھی ڈیٹا, اپنے کینڈیڈیٹس کی ویریفیکیشن بھی, پھر اپنے ممبرز کی رائے لینے میں بھی ہم اوپینین پولز کر سکتے ہیں اپنے. تو یہ میں جو ایک آگے دیکھ رہا ہوں کہ ماڈرن پولیٹیکل پارٹی جو کہ ایک ادارہ ہو, اس طرف پھر ہمارا وہ سفر اس طرف نکل گیا. ہم نے بیچ میں کوشش, جس طرح میں نے کہا کوشش کی, لیکن ہمیں پرابلمز آئے اور پھر ہم کیمپینز میں پھر الیکشنز آ جاتے تو سب کچھ بیچ میں رہ جاتا تھا. تو یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے کہ اب ہم اس ٹائم کو استعمال کر کے, اور جس طرح ہم نے دیکھا آج ہماری پبلک جتنی پولیٹیسائز ہو گئی ہے, یعنی جو آج پبلک کے اندر ایک خودداری کی وجہ سے ایک اپنی قوم جاگ اٹھی ہے, خوددار قوم جس کی خودداری کو جگا دیا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے, خوشائن چیز ہے ملک کے لیے کہ جب قوم پولیٹیسائز ہو جاتی ہے. سب سے بڑا ملک کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب قوم نیوٹرل ہو جاتی ہے, جب قوم نہ تیتر نہ بٹیر ہو جاتی ہے, نہ جب قوم کو رائے حق پہ کھڑے ہونے کی اس کے اندر وہ جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ قوم ختم ہو جاتی ہے. جتنی قوم پولیٹیسائز ہوتی ہے, یعنی پولیٹیسائز کا مطلب کہ وہ انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہے, وہ اپنے ایشوز کے لیے کھڑی ہوتی ہے, ملک کی خودداری کے لیے کھڑی ہوتی ہے, وہ ایک امپورٹڈ حکومت نامنظور کے لیے کھڑی ہوتی ہے, تو وہی زندہ قوم ہوتی ہے. تو اس لیے میں آج چاہتا ہوں کہ یہ جب ہم لانچ کریں گے, میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس کی ممبرشپ لیں اور ہماری بھی مدد کریں, ہم ڈیٹا اکٹھا کریں اور ہم اس تحریک انصاف کو وہ پارٹی بنا سکیں جو میری 26 سال پہلے ہوا. اچھا یہ بتا دیں کہ ساری دنیا میں پاکستانی جو ہے وہ ممبر بن سکتے ہیں, صرف پاکستان میں ساری میں اوورسیز پاکستانیز میں ہمارا ماشاء اللہ بہت تحریک انصاف پذیرا ہی ہے, سپورٹ ہے. اور ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کا ریاکشن, تو یہ پی ٹی آئی رابطہ ایپ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ہے,
وہ بھی اس پہ آ سکتے ہیں. میں صرف ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کو آج یہاں سے کہ اوورسیز پاکستانیز میں ہمیشہ سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا اساس ہے. اور یہ جو کوشش کی جا رہی ہے اسٹیٹس کو کی یہ مافیاز کہ کسی طرح اوورسیز پاکستان کی ووٹ نہ ہو, یعنی اگر وہ ووٹ نہ دیں, اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ان کے پیسے پہ ملک چل رہا ہے. 31 ارب ڈالر وہ نہ دیں تو آج ہمارا بالکل ہی دیوالیہ نکل جائے, اور انہیں کو موقع نہیں دیتے ووٹ کا. یہ بھی ایک ظلم ہے. جی یہ ابھی لانچ کرنی میں سر یہ بالکل فری ہے, یہ بھی بالکل فری ہے. ساری ٹیم کو بہت مبارک. جی ناظرین, اب سن لیتے ہیں خان صاحب نے پارلیمنٹ کے ممبروں سے خطاب کیا. بہت ہی دل کی باتیں کی انہوں نے, کھل کر باتیں کی, اور کچھ باتیں وہ آنے والے جلسے میں کرنے والے ہیں. لیکن اس میں بھی انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کیا اور ممبران کا حوصلہ افزائی بھی کی اور ان کو ڈائریکشن بھی دی. اور میڈیا میں بہت زیادہ خبریں ہیں جی خان صاحب شہریار افریدی سے ناراض ہو گئے, وہ غلط ٹائم پر عمرے کے لیے تشریف لے گئے. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے صرف ڈائریکشن کے حساب سے بتایا کہ بھئی ابھی وقت ہے کہ ساری پارٹی کو اکٹھا کر کے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے. لوگ اس وقت جاگے ہوئے ہیں, لوگوں میں شعور بیدار ہے. اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے. تو خان صاحب کا وہ مطلب تھا, لیکن میڈیا میں ایک شور مچا دیا کہ خان صاحب ناراض ہو گئے شہریار افریدی سے. ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ممبرس کو خان صاحب سے بات کر کے ان سے ڈائریکشن لے کے ہر کام کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی اس وقت بہت نازک ہے اور ان کا ایک ایک اسٹریٹجی, ان کے ایک ایک موو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹائم کے حساب سے. تو خان صاحب اچھے لیڈر ہیں, دیکھیے وہ کیا فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے سے مدد مانگتے ہیں. پہلے تو میں پھر سے آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے ریزائن کرنا ہے, سب نے ریزائن کر دیا. تو میں آپ کو پھر سے کہ آپ نے اپنی وفاداری دکھائی, ایک نظریہ دکھایا, پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور یہ جو میرے 3.5 سال گزرے ہیں, عذاب کے ہی 3.5 سال تھے, کیونکہ جدھر بل پاس کرنا ہوتا تھا تو چلو جی آ کے ساروں کو جی مجھے اتنے ڈیولپمنٹ فنڈ تو اتنے دے دو, تو یہ دے دو. تو بڑا ہی مشکل وقت ہمارا گزرا ہے. لیکن اس میں مجھے لوگوں کی پہچان ہو گئی, اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ کی ٹیم کی پہچان ہو جاتی ہے. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے اپنی ٹیم کی پہچان کیسے ہوتی تھی, جیسی مشکل میچ آتا تھا یا جس میں پریشر ہوتا تھا, بس سارا پاکستان دیکھ رہا ہے, گراؤنڈ بھری ہوئی ہے, تو اس پریشر کے اندر پھر مجھے اپنے کھلاڑیوں کی پہچان ہوتی تھی. تو آپ کی یہ جو 3.5 سال ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا آخری وقت گزرا, اس میں مجھے آپ سب کی پہچان ہوگی. اور میں بڑا شکر کرتا ہوں اللہ کا کہ مجھے ٹیم کی پتہ چل گیا کہ کون سا مشکل وقت پہ میرے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے. دیکھیں, ابھی کیپٹن جمیل آپ نے بات کی کہ تنظیمیں وغیرہ کی باتیں کی کہ تنظیم ٹھیک نہیں ہے. جو بھی, پہلے تو میں سب کو آپ کو ایک چیز چاہتا ہوں سمجھیں, یہ جو وقت ہے, یہ پاکستان میں یہ جو وقت ہے, اس کو سمجھیں. انسان جس میں یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک وقت کی اہمیت نہیں سمجھتا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اس وقت جو وقت ہے پاکستان میں تقریباً پاکستان جتنی میری عمر ہے, میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی جذبہ, جنون اور ایک پبلک میں کنسنسس ایسا نہیں دیکھا. ساری قوم, اور ایسے لگا ہے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جو میں نے کوئی نئی بات کی تھی. میں تو 26 سال پہلے سے لگا ہوا تھا کہ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, قوم کو نہیں جھکنے دوں گا. میں نے تو کوئی نئی بات نہیں کی. یہ ساری چیزیں میں 26 سال پہلے کہتا تھا. لیکن لگا ایسا ہے کہ اللہ نے ایک دم ایک قوم کو جگا دیا اور لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے کہ دیکھیں عوام مضبوط ہے, عوام غیرت مند ہے,
عوام دلیر ہے, بالکل عوام کو جب ٹیسٹ کرو عوام کھڑی ہو جاتی ہے. زلزلہ آتا ہے لوگ خود ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ اتنا بڑا سیلاب آیا تھا, مجھے یاد ہے جدھر بھی پاکستانی تھا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا. اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا, لیکن قوم خود ہی کھڑی ہو گئی لیڈرشپ کے بغیر. ماشاءاللہ قوم مضبوط ہے, تکڑی ہے. ماشاءاللہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اوپر لیڈرشپ اس قوم کے اوپر کرپٹ ترین, بزدل, نااہل کرپٹ, بزدل اور غدار ہمارے اوپر بیٹھے, جنہوں نے یہاں کا پیسہ, غریب آدمی جاتا ہے باہر 14 گھنٹے 18 گھنٹے کام کر کے پیسے بھیجتے ہیں پاکستان ریمیٹنسز میں. اس ملک میں اگر یہ آج 31 یا 32 ارب ڈالر کے وہ پیسے نہ بھیجے تو ہمارا ملک 6 ارب تو سارا IMF سے ہمیں ملا ہے. تو یہ اگر پیسے نہ بھیجیں جو اصل اس ملک کا اثاثہ ہے. کتنا احساس ہے خان صاحب کو غریب لوگوں کا, وہ غریب لوگ جو باہر جا کے محنت سے پیسہ کما کے لانے ہیں. ماشاءاللہ خان صاحب محنت کا لوگ ہے, کس طرح ملک سے باہر جاتے ہیں, کس طرح ویزے لیتے ہیں, لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں, 8 ایک کمرے میں بچارے رہتے ہیں پیسے بچانے کے لیے. وہ محنت کش ملک میں پیسہ بھیجتا ہے. اور یہاں یہ کرپٹ, یہ غدار ملک ہے, یہ چور اور ڈاکو یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. آرام سے. کوئی مجھے دنیا میں ملک بتائیں جس کا 3 دفعہ پرائم منسٹر چور پہ نکلنا بھی سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں مے فیئر میں وہ ٹھہرا ہوا ہے, سب سے مہنگے, یعنی جو وہ اپارٹمنٹس ہیں مے فیئر کی, میں جانتا ہوں لنڈن. ایک بیٹا 8-9 ارب روپے کے گھر میں رہ رہے وہاں ون ہائٹ پارک پہ, سارے اربوں پتی ہیں. پراپرٹیز ان کی سارے لنڈن میں لوگ بتاتے ہیں کدھر کدھر پراپرٹیز ہیں اور آف شور اکاؤنٹس ہیں, ایسے ہی ہے. اور ایک جواب نہیں دیتے کہ پیسہ آیا کدھر سے. اور ملک میں آتے ہیں لوٹنے کے لیے. یہ ہیں غدار اس ملک کے, یہ ہیں میر جعفر اور میر صادق. اور یہ آج شہباز شریف نے کوئی ڈرامہ کیا, کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا, یہ سارا خاندانی جھوٹا ہے, ان سے سچ ہی نہیں بولا جاتا. کہتا ہے جی عمران خان نے کوئی بڑی فوج کی توہین کر دی. میں کل جیل میں میرا جلسہ ہے, شہباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا وہاں صحیح معنی میں کہ میں کتنی توہین کی, اور تم غداروں نے اس ملک سے کیا کیا. تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق ہو اس ملک کے. چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر, ملک میں آیا پیسہ چوری کرا باہر, اور پھر آ کے NRO لے لو. پہلے مشرف سے NRO لیا اور آپ پھر آ کے NRO لے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے. یہ ملک امیر ہے, اس میں ہر قسم کے وسائل ہیں, اس کے لوگ مضبوط ہیں, تکڑے لوگ ہیں. اور میں پھر سے کہتا ہوں جب آپ ان کو ٹیسٹ کریں گے کھڑے ہو جائیں گے لوگ. ہم نے اتنا مشکل وقت یہ گزارا ہے, یہ جو ہمارا آتے ساتھ ہی پہلے بینکرپٹ ملک, آج یہ شہباز شریف کہہ رہے جی بڑا پتہ نہیں کیا مشکل وقت دیا ہے. مشکل وقت تو ہمیں ملا تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کا چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے 11 سال میں وہی بیرونی خسارہ 11 سالوں میں سب سے کم تھا. یعنی ہم نے اپنا ڈالرز بھی سب سے زیادہ پاکستان لے کے آئے, ہم نے اپنا ڈالرز بھی سب سے زیادہ پاکستان لے کے آئے, ٹیکس بھی سب سے زیادہ ہم نے اکٹھا کیا, ایکسپورٹس بھی ہماری سب سے زیادہ, اوورسیز پاکستانی کو ہم نے انکریج کیا, ان کے لیے سہولتیں دی تاکہ ریمیٹنس سب سے زیادہ آئیں. ہمارے کسانوں نے سب سے زیادہ 5 بڑی فصلیں ریکارڈ ہوئی. سب سے کم برے صغیر میں بے روزگاری پاکستان کے اندر تھی. ان ساری حکومت سے مقابلہ کریں تو ہمارے دور میں سب سے کم بے روزگاری تھی. اور اس کے علاوہ یہ کرونا کا دور تھا, یعنی ساری دنیا تباہ ہو گئی کرونا میں. اب ہندوستان میں لیٹسٹ فگرز کیا آئی ہیں کہ تقریباً 55 لاکھ لوگ مرے ہیں ہندوستان میں. ہمارے سے 7 گنا بڑا ہے نا. تو ہمارے 31,000, اللہ کا خاص کرم کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا, اپنی اکانومی بھی بچائی, اپنے غریبوں کو بھی بچایا. ماشاءاللہ. اور آج آ کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی بڑا مشکل پاکستان دیا. ہم وہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. تم نے جو امریکہ کے ساتھ مل کے وہ ڈونلڈ لو کے ساتھ
جو تم نے سازش کی ہمارے اوپر, ایک گورنمنٹ کو گروایا, جو تم نے غداری کی اس ملک کے ساتھ, تمہاری وجہ سے آج یہ حالات ہیں. ہم وہ ملک, آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لو, سسٹینیبل گروتھ پہ پاکستان نکل گیا. آپ وہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف پہلے انہوں نے کہا جی 5.6% گروتھ ریٹ نہیں ہے. ہندوستان کا اس دور میں 7% سے -7% گروتھ ریٹ گئی. اسی دور میں ہماری 0.2% سے گروتھ گئی 5.6% پہ, ماشاءاللہ. اور آئی ایم ایف نے کنفرم کیا. ماشاءاللہ. یہ کوئی جعلی فگرز نہیں ہے. واہ. تو روزگار بھی ہم نے بڑھایا سب سے, دونوں حکومت کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان میں روزگار ہمارے دور میں بڑھا. ماشاءاللہ. ہم نے اپنی اکانومی بھی بڑھائی, ہم نے کسانوں کا بھی فائدہ کروایا, سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آئے. جی. اور آپ آ کے ڈرامے یہاں کر رہے ہیں کہ بڑا مشکل ملک ملا. آپ نے ہمیشہ, انہوں نے ہمیشہ بدنیت لوگ, اب ذرا دیکھیں تو صحیح, سارا پاکستان کے کرمنلز آ کے اوپر بیٹھ گئے. کوئی قاتل ہے, کوئی ضمانت پہ ہے. کون سا ملک چلے گا جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اوپر آ کے بٹھا دیں؟ کانفیڈنس کیا ہوگا پبلک کے اندر ان میں؟ اور آگ کہہ رہے جی میں فوج کو, جی میں بڑا فوج کو بچا رہا ہوں. ان کا کیا کام تھا؟ وہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا, اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا اندر چوں چوں کرتا تھا, باہر جا کے فوج کو اٹیک کیا. بیٹی اس لیے کہ وہ لڑکی ہے, دونوں بھائی اس کے باہر بھاگ گئے تھے, اور بیٹی یہاں صرف بولتی ہے کیونکہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے, وہ بھی فوج کو اٹیک کر رہی ہے, اور ہمیں کہہ رہے ہو فوج کی بات کر رہے ہو. آج آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کون خوش ہوا ان کے آنے پہ. سب سے زیادہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی ہیں میرے جانے پہ, اور ان کے آنے پہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی. کیوں خوشیاں ہوئی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان لوگوں کا, اپنی فوج کے خلاف نواز شریف وہ موڈی کے ساتھ کھٹمانڈو میں مل رہا تھا چھپ چھپ کے. یہی ڈون لیگز کیا تھی, ہندوستان کو پیغام پڑا چاہیے ہماری تو فوج, ہماری فوج کنٹرول میں نہیں ہے, اپنی فوج کو برا بھلا کروا رہا ہے. وہاں جا کے سارا حسین حقانی جیسے لوگ جو پاکستانی فوج کے خلاف, ان کو مل رہا ہے وہاں. کیا بات ہے. ساری سازشیں باہر سے ہوئی ہیں, اور شرم آنی چاہیے. ہمیں کہہ رہا ہے عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, میرے کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے, کیا بات خان صاحب. میرے کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہے, میں نے دم دبا کے ہر باری لندن نہیں بھاگ جانا. ہم نے یہاں رہنا ہے. ہمیں پتہ ہے اہمیت مضبوط اداروں کی, چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے فوج ہو, ہمیں پتہ ہے. ہم کبھی اپنے ملک کو ڈیمیج نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں ہی رہنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو غدار ہیں ملک کے, اور ان کے خلاف یہ جہاد ہے. یہ میں پالیٹکس نہیں کر رہا, میں جہاد لڑ رہا ہوں ان کے خلاف. اور میں آپ سب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ آپ پالیٹکس اب نہیں کر رہے, یہ پالیٹکس سے اوپر گیم چلی گئی ہے. آپ اب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف سے جس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے, وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے. میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ اپنے حلقوں میں جائیں, کہیں دروازے پہ چلے جائیں, تحریک انصاف کا سن کے لوگ آپ کی طرف آئیں گے. جب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے نا ووٹ لینے کے لیے, اب لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے, اور عزت بھی دے رہے ہیں. جو گیا مکہ مدینہ, جو گیا, جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے, ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا. نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. شہریار یہ ٹائم تھا, یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا, باہر میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوا. یہ ٹائم ہے جتنا ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے. آپ ملک کی تقدیر بدلنے نکلے ہیں. پہلی دفعہ اتنی بیداری آ گئی, لوگ خود ہی کھڑے ہو گئے ہیں. میں نے کبھی اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا. جتنی آپ اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے, لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. جو بھی گیا مکہ مدینہ, جس نے شہریار کی شکل دیکھی تو اس کے پاس سارے پہنچ گئے. پوچھو اسے کیا, دوسروں کو انہوں نے جو آوازیں لگائیں, ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب گئے ہیں وہاں. ہم تو اپنی وہ شب دعا کر رہے تھے, ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کیا ہوا ان کے ساتھ. لیکن یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں, یہ اتنے کرمنلز ہیں, ساری زندگی جھوٹی ایف آئی آر, جھوٹے کیسز. یہ شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں. ہیومن رائٹس کے اندر اس کی رپورٹ ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ, اور وہ قاتل کو بنا دیا انٹیریئر منسٹر. یہ سارے کرمنلز ہیں.
माफियाज शर्म आनी चाहिए। तुम कहीं भी पब्लिक में निकलो, मैं इनको चैलेंज करता हूं, तुम जिधर पाकिस्तानी या दुनिया में जिधर भी चले जाओ, 2 नारे लगेंगे, गद्दार और चोर। ये तुम दोनों, ये तुम्हारे पीछे जाएंगे ये नारे। और इसलिए है भी तो किसी किस्म का हमने ना स्पीकर, हमें मानते ही नहीं इन चोरों को, ना हम असेंबली मानते हैं, ना इनकी चोरों के स्पीकर मानते हैं, कोई, हम किसी को नहीं मानते। हाईजैक किया हमने कोई इनका आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जबरदस्त। इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह असेंबली में थोड़े लोग बैठा के, और क्योंकि सारा कुछ ही फ्रॉड है इनका, कहेंगे जी ये देखें फ्रॉड ऑपोजिशन आ गई, और ऑपोजिशन आके बस ये कार्रवाई चलाएंगे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शंस। और ये जो मार्च है इसमें कई चीजें आपको बता दिया परवेज खटक और शाह महमूद ने। देखिए मैंने कॉल दूंगा 20 तारीख के बाद, और 20 तारीख के बाद जो इस्लामाबाद नहीं आ सकता, और कई बड़े दूर इलाके हैं, आप अपने इलाके में निकलेंगे। इंशाल्लाह। लेकिन निकलना, आप जितनी इस वक्त लोगों के अंदर जाएंगे, लोग आपके साथ, आपसे डायरेक्शन चाहेंगे। लोग ये नहीं कहेंगे कि आप पैसे दे हमें आने के लिए, या कीमे के नान खिलाएं तो फिर हम आएंगे। लोग आपसे डायरेक्शन चाहेंगे, आपने उनको लीडरशिप देनी है। और मैं क्या करेंगे जब यहाँ आके, वो मैं आपको जब आप यहाँ आएंगे तो बताऊंगा। ठीक। इन्होंने प्लान किया हुआ है बंद कमरों के अंदर। मुझे ये भी खबर है कि जी इमरान खान को पकड़ लेंगे, या एक और भी इन्होंने कोई है कि जी इसको कोई वैसे ही फारग कर दें। डरे तो बहुत हुए ना ये कौम, इनको समझ नहीं है कि किधर पहुंच गई है। ये जो भी करेंगे, जो भी ये प्लान करेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। करते आने आज तक। हमने लोगों के पास जाना है, निकालना है लोगों को, लोग तैयार हैं। आपने सिर्फ टाइम नहीं अपना वेस्ट करना, अपने अपने हलकों में जाएं, लोगों को तैयार करें। जिनके हलके नहीं हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं, आपको इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर निकलना चाहिए। पिंडी में डिफरेंट जगह पे जाना चाहिए, आपको बाज़ारों में जाना चाहिए, जिस तरह मैंने सबकी ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। लोगों को आप तैयार करें। मैं अब फिर से आपको कह रहा हूं कि मैंने कभी इस तरह की पब्लिक के अंदर ये जज्बा नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। शायद एक 65 वॉर मुझे छोटा सा याद है, अभी भी 13-14 साल का, कि सारे पाकिस्तान में एक जुनून आया हुआ था, लेकिन मैंने नहीं कभी इस तरह के लोगों के अंदर जज्बा नहीं देखा। अल्लाह ने लोगों की खुददारी जगा दी। लोगों ने ये सोचा है, क्योंकि मैंने ये बड़ा सोचा कि एकदम ये हुआ क्या है। फिर से मैं कहूँ, ये तो मैं 26 साल से वही बातें कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में 2 चीज़ें जो कंबाइन की हैं ना, 3 चीज़ें कंबाइन की हैं। नंबर 1 कि लोगों को इतना, यानी अपनी तौहीन समझी कि बाहर से बैठ के एक डोनाल्ड लू जैसा एक अंडर सेक्रेटरी हुक्म कर रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए, हुक्म कर रहा है। इनमें से कोई बेशरम ने कहा जी ऐसे तो आते रहते हैं, पता नहीं किसको इस तरह के हुक्म आते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान जरा इस तरह का मुरासला अगर भेजो ना, तो देखो उनका क्या रिएक्शन आता है। हमें यहाँ यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स हमें कहते हैं कि जनाब कंडेम करो रूस को, हिंदुस्तान को कहो ना, वो तो तेल ले रहा है उससे। क्या बात। क्योंकि हमने अपने आप को डिग्रेड किया है, हमने अपने आप को उनके पैरों के नीचे फेंका। हम खुद टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए हैं, और हमने होने दिया अपने आप को इस्तेमाल। इसलिए इस तरह की आपको तकब्बर भरा जनाब वो कमांड करता है कि अपने वजीर इलेक्टेड 22 करोड़ लोगों के इलेक्टेड वजीर आजम कहता है इसको निकाल दो, और फिर कहता है उसे पता था कि चेरी ब्लॉसम आ रहा है, उसने कहा फिर जो आएगा तो हम माफ कर देंगे सब कुछ। क्या बात। यानी 22 करोड़ लोगों से इस तरह की तौहीन करना, एक तो मुझे लगता है ये लोगों के दिलों में लगी है, और दूसरा लेके किसको आए हैं, चले कोई अच्छे पढ़े लिखे लोगों को कोई साफ सूद चले ले ही आते हैं, शायद हम वही तस्लीम कर जाए, हमारे से बेहतर हो। सारा पाकिस्तान का जो गंद उठा के ऊपर बैठा दिया, जो इस मुल्क का चोर चक्का डाकू कातिल, उसको आगे ऊपर बैठा दिया। जबरदस्त। और बाप बेटे को पंजाब और इधर पकड़ा दिया। बाप बेटा दोनों जमानत पे हैं। 16 अरब रुपए की तो FIR का केस है, बाकी 40 अरब रुपए के केसेस हैं। ये दूसरी तौहीन है कि शर्म नहीं आती कि आपने एक तो गवर्नमेंट गिराई,
اوپر سے یہ چوروں کو اوپر آ کے مسلط کر دیا. criminals. یہ دوسری چیز لوگوں کو لگی. اور تیسری چیز یہ جو بے شرم لوٹے تھے, لوگوں نے دیکھا کہ منڈی لگی ہوئی ہے وہاں سندھ ہاؤس کے اندر, بک رہے ہیں, اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. کوئی یہاں سو موٹو ایکشن, کوئی کچھ کسی کو فکر نہیں کہ سارے ملک کی جمہوریت بھی تباہ کر رہے ہیں, سارے ملک کا اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں. بچوں کو کیا آپ مثال دے رہے ہیں کہ جناب بک رہے ہیں آپ کے خرید لو. پبلک ریپرزینٹیٹیو جن کی عزت ہونی چاہیے, بک رہے ہیں. کیا بات, کوئی ایکشن کسی کا نہیں ہے. سوئے میں سب. باقی تو بڑی جلدی جلدی ایکشن لیے گئے ابھی تک. اب کتنی دیر ہو گئی, کوئی ایکشن نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کل کیس لگتا ہے کیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں, سوئے میں لیکن سارے. صرف یہ کہ ساری جمہوریت کا مذاق, آئین کا مذاق, ملک کا مذاق, حلقے میں جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے ان کی توہین. اور یہ تین چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک لوگوں کو غصہ اور لوگوں کو ایک کون سا خوش کون, اچھا عمران خان کے جانے پہ خوش کون ہوتا ہے؟ اسرائیل خوش ہوا. اسرائیل کے اخبارات دیکھ لیں, ہندوستان کے اخبارات دیکھ لیں. جو اگر تو ہندوستان دوست ہے تو پھر یہ شہباز شریف کی انہوں نے بڑی اس کی خیر مقدم کی, بڑی خوشیاں منائی کہ یہ آ گیا چیری بلاسم. اور کون خوش ہوا؟ وہ جو خاکے بنانے والا ہالینڈ کے اندر جو جس نے توہین رسالت کی, جس نے ان کی توہین کی, وہ بڑا خوش ہوا جانے پہ. تو سمجھ جائیں کہ ان کی کون ان کے آتے ہوئے خوش ہوا اور کون میرے جانے پہ خوش ہوا. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آج میری پیشن کوئی سن لیں, پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو اس طرح کے ایونٹ ایک ملک کا بالکل راستہ موڑ دیتے ہیں. یہ ملک جو جس طرف انہوں نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے نا کہ قرضے لے رہے ہیں اور قرضے لے کے قرضے کے سود واپس کر رہے ہیں, یہ جب ایک قوم بن جاتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. پھر قوم ٹیکس بھی اکٹھا کر لیتی ہے. جس طرح فلڈ آیا, اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا, ساری قوم نے پورا کیا. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن جب تک ایک قوم نہیں بنتی اپنا اپنا سارے کھیلتے ہیں. جب قوم بن جاتی ہے سارے پھر ایک ٹیم کے لیے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں, ملک کے لیے, اور وہ پھر اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ. اور آپ نے پلیز آج سے ٹائم نہیں ضائع کرنا, اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے. چلیے ناظرین, اب سن لیتے ہیں عمران خان صاحب کا پیغام جو انہوں نے جیل میں ہونے والے جلسے کے لیے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منگل کو میں جیلم آ رہا ہوں. شہیدوں کا شہر ہے, غازیوں کا شہر ہے. اور ادھر میں کیوں آ رہا ہوں کہ میں سب کو آپ کو تیار کر رہا ہوں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. آپ نے میرے ساتھ شرکت کرنی ہے جب میں اسلام آباد آپ کو کال دوں گا. میرا مقصد آنے کا یہ ہے کہ آپ سب کو آگاہ کروں کہ یہ جو ایک بیرونی سازش کے تحت ایک چوروں کی امپورٹڈ حکومت ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے, یہ نامنظور ہے ہمارے لیے. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب اس جلسے میں شرکت کریں گے جدھر میں مزید آپ سے بات چیت کروں گا. شکریہ. جی ناظرین, یہ تو تھا پیغام جو خان صاحب نے دیا اپنی عوام کو کہ وہ جیل میں ہونے والے جلسے میں موجود ہو. اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو کامیاب کرے اور پاکستان کو بھی کامیاب کرے عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے انڈر. اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے پرائم منسٹر بنائے اور پاکستان یوں ہی ترقی کرتا رہے. بہت ساری دعائیں خان صاحب کے لیے, آپ سب کے لیے بھی, جتنے دیکھنے والے سپورٹرز ہیں ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.